बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा, माशाल्लाह बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। आपने रोशन जैसे 9:03 वो आपने चैनल ऑन किया है जी और आप हमारा शो देख रहे हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सत्ती। थैंक यू सो मच राजा मोहम्मद अशफाक इसाक सत्ती को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मुझे उम्मीद है कि हमें देखकर, हमारे चेहरे देखकर और हमारी गुफ्तगू देखकर आप बहुत खुश होते होंगे। आपके दिन का आगाज बहुत अच्छे से होता होगा और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हम आपको देने की कोशिश करते हैं। बिकॉज यू नो, सुबह का टाइम अच्छा हो, अगर स्टार्ट अच्छा हो तो पूरा दिन भी अच्छा गुजरता है। आई टोटली बिलीव इन दैट। अगर किसी वजह से आपके दिन का आगाज अच्छा ना हो तो वन वे और द अनदर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग, और शुरुआत अच्छी तो अंजाम अच्छा। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। यस, तो ये अशफाक ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। तो कोशिश वैसे ही किया करें कि दिन का आगाज अच्छे मूड के साथ करें। जी जी। जो भी आपको अच्छा लगता है, चाय, थोड़ा सा अगर आपको चॉकलेट खाने से आपका मूड अच्छा हो जाता है तो वो किया करें। यू नो, सुबह जो भी खाते हैं, वैसे ये बात अच्छी की कि सुबह आप खा सकते हैं हल्का फुल्का, बल्कि ब्रेकफास्ट तो अच्छा करना चाहिए। सुबह बादशाहों की तरह खाएं, रात को फकीरों की तरह। मीन्स कि रात को आपकी इंटेक बहुत कम होनी चाहिए ताकि आप उसको हजम कर सकें। लेकिन फिर नींद आती है। लेकिन सुबह सुबह बिजली के बिल, गैस के बिल, इस तरह के बिल वगैरह नहीं ना देखा करें, उसको 1-2 घंटे बाद देखा करें। बिल्कुल जी। और अखबार भी जरा 1 घंटे बाद देखा करें। बिल्कुल जी। जरूरी नहीं है कि आप अखबार देखें। मतलब क्या बता, हमें देखा करें, हमें देखा हमें सुने ना, हम बता रहे हैं। हम आपको हर वो बात बताएंगे जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन तो मुनफरिद अंदाज में, ताकि आपको बुरी भी ना लगे और आप तक मतलब और मकसद भी पहुंचे। And we try our best to give you the solution as well. टॉप स्टोरीज। इंतखाबी अमल में मस्बत पेशरफ्त। वजारत खजाना से इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी। PTI का इंतखाबी निशान बल्ला खतरे में। अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया। माचिस की तीली की नोक पर इंतहाई छोटे फन पारे। मज़ार कायद, फलस्तीन का परचम और इस जैसे कई मिनिएचर्स देखने वाले दंग रह जाएंगे। और खाएं लेकिन हाजमे के लिए कहवा जरूर पिएं। पेशावर की 100 साल पुरानी कहवा शॉप, जायके के सभी दीवाने दूर दूर से कहवा पीने आते हैं। चलें जी, तो अब जरा शुरुआत में ही हम आपको कुछ सियासी जो अपडेट्स हैं वो दे देते हैं और आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। अब हुआ ये कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराते तो फिर जो उनका इंतखाबी निशान है बल्ला, वो खतरे में पड़ जाता। और 20 दिन का टाइम था, अब इंतखाबात हो गए। अब जिस तरह इंतखाबात हुए हैं उस पर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। खास तौर पे जो पिलडेट है उनकी जानिब से भी तनकीद की गई। दूसरी जानिब से उनके जो बानी रुकन में शामिल होते हैं अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने बड़ी तनकीद की और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो लीगल फोरम बाकायदा इसका इस्तेमाल करेंगे। और वो इंतखाबात को अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया है और कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले पहले अपनी पार्टी के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जहां पहली बार शादी की तरह कबूल है। सुना उन्होंने कहा हमने शादी में तो ये सुना है मगर हमने पार्टी इंतखाबात में ही नहीं सुना कि कबूल है कबूल है। अच्छा, वैसे भी तंज किया उन्होंने, क्योंकि पहले ही होता था, आप फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि पूछा जाता था यहाँ पे कबूल है कबूल है कबूल है, वो आगे से कहते थे जी कबूल है कबूल है कबूल है। अच्छा, 3 बार कहना? हाँ, वो इट वुड मेक सेंस। यस, मेरे ख्याल में 3 दफा कहना कहा जाता था। अच्छा, अब ये है कि बानी रुकन समेत तमाम अरकान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने, दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म देने की इस्तदा की है। अच्छा, अकबर एस बाबर साहब जो कि फाउंडिंग मेंबर थे, उनको जवाब देते हुए हामिद खान साहब ने एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और कहा ये इलेक्शन भी उसी तरह हुए जिस तरह दूसरी जमातें करवा दी। तो फर्क क्या हुआ फिर? ये तो पॉइंट है। अब जनाब जो स्पीकर कौमी असम्बली रहे राजा परवेज अशरफ और अभी भी हैं वो, जब तक ज़ाहिर है नए स्पीकर नहीं आ जाते तो तमाम जमातें इंतखाबात को मुतनाज़िब बनाने से गुरेज करें। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें और साथ ही मुस्लिम लीग नून से इंतखाबी इत्तेहाद तय पा गए हैं, ये उन्होंने कहा। लेकिन 2 सूबों में बदअमनी की वजह से ये, अच्छा ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम नून लीग से इत्तेहाद कर रहे हैं इंतखाबी, लेकिन 2 सूबों में बदअमनी है, तो वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएं। तो गुफ्तगू जरा सुनवा देते हैं इनकी भी।
معاملہ تھا فنڈز والا، وہ اچھی خبر یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے. اس سے پہلے جولائی میں 10 ارب جاری کیے گئے. بیسکلی 27 ارب سے زائد کا معاملہ تھا. اب اس پر بات کر لیتے ہیں. بیورو اسلام آباد خاور گھمن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو یو خاور بھائی. میں سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ وہ حامد خان صاحب نے جس طرح سے جواب دیا، تو میں اس پہ ذرا سے آپ سے چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ بھائی جس طرح سے دوسری پارٹیوں میں الیکشنز ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم نے بھی کرائے. اکبر ایس بابر صاحب کو اعتراض کس بات کا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح موقف اپنایا ہے حامد خان صاحب نے؟ دیکھیں، اب دو زاویوں سے ہم اس موضوع کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. ایک زاویہ تو یہ کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں بڑی تمام، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، JUIF، حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا کہ JUIF کا بھی وہاں پہ انتخابات ہوئے اور مولانا صاحب کو اگلے 5 سال کے لیے جو ٹائم ہے اس کے لیے چن لیا گیا. ایسے اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت بغیر نام لیے، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، وہاں پہ جو ہے پرسنالٹی بیسڈ پالیٹکس چلتی ہے اور ایک شخص کے ارد گرد ساری کی ساری پارٹی بالکل اسی کے ارد گرد سارا جنہوں نے نامینیشن کرنی ہوتی ہے اسی کے سارے کا سارا وہ دائرہ گھومتا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ایک ہی سیاسی جماعت کو سامنے رکھ کے الیکشن کمیشن جو اپنے سارے سٹینڈرڈز نئے اپنا رہا ہے، اچھی بات ہے، وہ سوالات اٹھا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ کے اوپر، ان کے اندر طریقہ جو انتخاب ہے انٹرنل پارٹی اس کے اوپر بھی چلو انہوں نے PTI کو سامنے رکھ کے چیزیں اپنائی ہیں. لیکن وہ سوال تو پھر عام پاکستانی ہے، جس طرح حامد خان صاحب یا میں اور آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا، اور پوچھنا چاہیے بھی کہ وائی اونلی ون پولیٹیکل پارٹی؟ اگر ایک معیار آپ نے اپنایا ہے تو پھر سب کو کہیں جناب اللہ یہ طریقہ انتخاب ہے. اچھا، ایک تو یہ چیز ہے نا خاور صاحب، میرا سوال تو اس سے ہٹ کے تھا نا کہ جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو حق نہ ہو یہ سوال پوچھنے کا، لیکن میں اور آپ تو یہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں نا کہ دیر ہیز ٹو بی اے ڈفرنس بٹوین دس پارٹی اینڈ دی ادر پارٹیز. دیکھیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی جس طرح ابھی آپ نے بیان سنوایا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کا کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایک نقطے کو اپنا کے اگر آپ انتخابات کے اندر جا رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس معیار کے اوپر اتریں، پورا اتریں، اس کے بغیر آپ لوگوں میں نہیں جا سکتے ووٹنگ کے لیے، اور اسی معیار کو جب آپ دوسری پارٹیز کے اوپر سامنے رکھتے ہیں تو ادھر آپ بالکل آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. سوال تو یہاں پہ یہی اٹھایا جا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ پارٹیز کے اندر جو انٹر پارٹی الیکشن بالکل ہونے چاہیے، وہاں پہ ایک فری فیئر صاف اور شفاف طریقے سے لوگ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، پارٹی کے جو ارکان ہیں وہ کسی بھی عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور وہاں پہ جو اسٹیٹس ہے اکبر ایس بابر کا، ایک تو یہ ذرا بتائیں کیونکہ PTI کہتی ہے جی ان کو ہم نے نوٹیفائی کر دیا تھا، نوٹیفیکیشن شو کاز دے دیا تھا. یہ کہتے ہیں جی عدالتوں کی وجہ سے میں ابھی بھی پارٹی کا رکن ہوں، تو یہ چیلنج کر سکتے ہیں. یہ ایک ریزن یہ دیتے ہیں. کتنا خطرے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ؟ اگر یہ چیلنج تو انہوں نے کر دیا ہے، آپ کو لگتا ہے اب مزید مشکلات ہوں گی اس سلسلے میں؟ جی مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ مشکلات ہوگی. اگر فرض کریں کہ اور سوالیہ نشان اٹھایا جائے گا، الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ یہ جو ان کے اعتراضات ہیں بابر صاحب کے وہ جائز ہیں، تو پھر دوبارہ سے ایک کارروائی کروا دی جائے گی، ان کو وقت دے دیا جائے گا کہ یہ آپ کر لیں. اور وہ تو یہی ہوتا ہے انٹر پارٹی الیکشن. آپ کو یاد ہے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جس طرح ظاہر ہے وہ جس انداز سے سیاست کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہیں پہ کنونشن سینٹر کے اندر ان کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ نام لیے گئے تھے اور بتایا گیا تھا یہ بھی انپوز، یہ بھی انپوز، یہ بھی انپوز. اب جو بابر صاحب ہیں اگر فرض کرو ان کی نامینیشن مانی جانی ہے تو وہ پہ لوگ اکٹھے کر کے دوبارہ وہ کارروائی کر لیں گے. میرے خیال میں الیکشن کمیشن اس بات پہ نہیں جائے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بالکل جو ہے یہ بیلٹ پیپر سے بھی جو اس کا نشان ہی اتار دے. اور اطلاعات بھی یہی ہیں کہ چونکہ سوالات آل اکراس، دیکھیں میں آپ صرف نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر سارا میڈیا ہے، ساری سول سوسائٹی ہے، ہر جگہ سے لوگ یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اگر کوئی ایسا کام ہونا ہے تو وہ پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے برابر ہونا چاہیے. مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی مسئلہ پیش ہوگا اور شاید بیلٹ پیپر کے اوپر میں تو کم از کم بلے کا نشان دیکھ رہا ہوں. اب پارٹی کون سی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، کون سی پارٹی جیتی ہے، ظاہر ہے یہ 8 فروری کو لوگوں نے اپنی رائے دینی ہے.
لیکن ظاہر ہے میرے حساب سے میں اگر ایک آپٹیمسٹک ویو اگر لوں ساری صورتحال کا تو ایک اچھا ایک پہلا قدم اٹھایا گیا ہے. سوالات الیکشن کمیشن اٹھا رہا ہے. آنے والے دنوں کے اندر باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس بات کا مد نظر رکھیں گی کہ آئندہ جو بھی انتخابات ہونے ہیں انٹر پارٹی کے اندر وہ اس کے لیے کیا لوازمات ہونے ہیں. اور میرے خیال میں تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے بعد ظاہر ہے عملہ اپنا موجود ہوتا ہے, وہ جب جو آئیں اپنے کوئی آروز لگائیں, ریٹرننگ آفیسر لگائیں, کوئی الیکشن کمیشن وہ متعین کریں کہ یہ ہمارا بندہ آ رہا ہے, وہ مانیٹرنگ کرے گا, وہ آ کے رپورٹ دے گا کہ جی آپ کے انٹر پارٹی الیکشن کیسے ہیں, بجائے اس کے کہ ٹرانسپیرنسی کو مزید بہتر کریں تو اور جمہوریت کے لیے بھی اچھا, انٹر پارٹی میں جو یہ لوگ کہتے ہیں پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے اس کے لیے بھی اچھا. تھینک یو سو مچ خاور گھمن. اور ظاہر ہے فرسٹ اس بھی صحیح, لیکن اگر تمام جماعتیں پریکٹس لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کرنا شروع کر دیں جو ان کے اپنے آئین کے مطابق ہے تو پھر یقین ہے ہم یہ کہیں گے کہ صرف دعوے نہیں ہے, واقعتاً جمہوریت پہ یقین رکھیں. اگر دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, پارٹیز کے سربراہ چینج ہوتے ہیں تو وائی ناٹ ہیئر. مطلب ساؤتھ ایشیا میں کیا مسائل ہیں کہ یہاں پر ایسا نہیں ہو پاتا, اور بالخصوص پاکستان میں. اور ظاہر ہے کہ ہم یہ اگر کسی کے سامنے کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی میں ہو سکتا ہے ہم دوسری قیادت, یا جن لوگوں سے ہم ٹی وی پہ بات کرتے ہیں تو ان کے سامنے بھی بات کریں تو وہ بھی مسکراتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں جیسے ہم نے کوئی انہونی بات کر دی. اور واقعتاً یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ انہونی ہے. کا ایک ایسا کلچر بن گیا ہے جس کی وجہ سے کوئی اور لیڈر اوپر نہیں آتے, تو یہ ایک سلسلہ ہونا چاہیے. وہ پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, ایکسپٹ جماعت اسلامی. جماعت اسلامی میں یہ کلچر ہے کہ ان کے امیر ہر 5 سال بعد چینج ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہاں پر شخصیات پرستی نہیں ہوتی. ہم جب مثالیں دیتے ہیں, آج آپ دیکھیں برطانیہ میں انڈین نژاد پرائم منسٹر ہیں, ہاں جی, پاکستانی نژاد لندن کے میئر ہیں, تو وہ کیسے ان کے لیے ممکن ہوا؟ کیونکہ ان کی اپنی پارٹیوں میں یہ لوگ اوپر آتے گئے اور پھر وہ لیڈرشپ کی جب لیول پر آئے تو ان کا انتخاب بھی ہوا. تو اسی طریقے سے لیڈرشپ جو ہے یہاں پر ہم پرچار کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, امریکہ میں یہ ہوا, برطانیہ میں دیکھو یہ ہوا, لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں, جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی چمٹے رہو جب تک ہے جان. تو بہرحال آپس میں ہی بانٹتے رہو, خاندان میں ہی بانٹتے رہو. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. تو ایف بی آر کی جانب سے جی 7 لاکھ سے زائد نان فائلرز کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں, اور ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کو نوٹس آئی ایم ایف کی گائیڈ لائنز کے بعد جاری کیے گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, میری رفتار آئی ایم ایف نے کہا تھا برق رفتار. ہاں, یہ آپ کی ایک دم سے جو پیس ہے وہ ڈاؤن ہوئی. مطلب لوگ حیران پریشان ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ایک ہی سٹائل میں آپ نا لگے رہیں. مجھے تو یہ بڑی معنی خیز لگی. ہاں ایسے ہی ہے نا, کیونکہ آئی ایم ایف نے جس طرح صورت سے ان کو احکامات جاری کیے اور ایف بی آر نے جس طرح سے کیے, تو اس کے اندر ایک تو ہوتی ہے کیپیبلٹی, استعداد, ایک ہوتی ہے کیپیسٹی. تو مجھے لگتا ہے کہ کیپیبلٹی کا ایشو ہے کہ جس کے اندر یہ کس طرح سے کریں گے, کیسے کریں گے, کیوں کر کریں گے, اور خاص طور پر باقی جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ سمز وغیرہ بلاک کرنے کا. لیٹس سی واٹ ہیپنز. 7 لاکھ ویسے بڑا نمبر ہے, اور نوٹسز جو ہے وہ بینکوں اور بجلی کے بلوں کے مطابق جانچ کر کے بھجوائے گئے, یعنی بینک اکاؤنٹس دیکھتے ہوئے, بینک پروفائل جو ہے آپ کا, اور جو بجلی کے بل ہیں. تو ٹیکس گوشوارے جنہوں نے نہیں جمع کروائے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر, ابھی بھی ٹائم ہے, گوشوارے جمع کرائیں. نوٹس کے بعد ٹیکس جمع نہ کرانے والوں کو موبائل فون سے بلاک کر دی جائے گی, اور دوسرے مرحلے میں جی کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے بجلی کے. اور ایف بی آر نے سال 10 لاکھ سے زائد نئے افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ہدف کا رکھا ہے. ایک اور چیز یہ کرنی چاہیے کہ خدارہ اس ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں, ریٹیلرز کو اس کے اندر لے کے آئیں. جو لوگ آپ کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. صرف سیلریڈ کلاس کے خلاف سارا آپ کا نزلہ نہیں گرنا چاہیے. اچھا میں اب آپ کو جو خبر بتانے جا رہی ہوں, آپ سن کے حیران اور تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے. پریشان اماؤنٹ سن کے ہوں گے, حیران آپ یہ سن کر ہوں گے کہ اچھا شہر قائد میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ٹریفک کی خلاف ورزی کرے تو اس پہ جرمانہ ہوتا ہے. اگر ایسا ہونے لگے تو واقعتاً لوگ ٹریفک کو فالو کرنے لگے. لیکن کراچی میں ہوا کیا جی, ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھاری بھرکم جرمانے کا آج تک کا جو ریکارڈ ہے وہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. شہر قائد کے باسیوں کے صرف ایک روز میں 68,74,000 روپے سے زائد کے 9,555 چالان کیے گئے, جن کا اماؤنٹ یہ بنتا ہے جی 68,74,000. بھائی, اور اس کے اندر ہیلمٹ نہ پہننا اور پھر اس کے ساتھ باقی چالان بھی ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ڈی آئی جی ٹریفک صاحب نے اس پر کیا فرمایا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, لیکن نہیں, رپورٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اس سے متعلق, وہ پہلے آپ دیکھیے.
دیکھیں اتنی مہنگائی ہے, آپ لوگ خیال کریں, نہیں تو اتنے بھاری جرمانے آپ دیتے رہیں گے تو پھر کیا پیسے, کیا سیونگ رہے گی آپ. اچھا لیکن میں اس پہ ایک نقطہ نظر دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ابھی پہلی بار جرمانے ہوئے ہیں نا, ابھی ان کو وہ شوق سے نکلے نہیں ہوں گے, مطلب انہیں یہ توقع نہیں ہوگی ایسا ہو. تو میرے خیال میں اگر یہ کنٹینیوٹی میں سلسلہ چلتا رہے گا نا جرمانوں کا اور سختی کا, تو آئی بلیو کہ پھر اس کا اثر بھی آئے گا. کنسسٹنسی از دا کی, لوگوں کو سمجھائیں بھی, اور دوسرا عزت و احترام سے ان سے پیش آئیں. تو ان جرمانوں کا مقصد یہ ہوتا ہے جی ایجوکیٹ کریں اور سیوک سینس اپنا اچھا رکھیں. تو برطانیہ سے آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں جہاں پر امریکی طلبہ گھر کی تربیت کے بعد آپ اس کے بعد باہر بچوں کو جب یہ سکھاتے ہیں, اور یہ سکھاتے کس طرح سے ہیں, پریکٹس واٹ یو پریچ. جب باپ یہ کام کرے گا, باپ قانون کی پاسداری کرے گا, تو بیٹا بھی وہی سیکھ کے وہی چیز کرے گا. اور جاپان کی ہمارے ایک دوست مثال دے رہے ہیں, تو واقعتاً جاپان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر بچوں کو تربیت دی جاتی ہے صفائی ستھرائی کی. جو ویکینڈز ہوتے ہیں ان کے اندر واش رومز تک بچے صاف کرتے ہیں, وہ کلین کرتے ہیں, ان کے کوئی وہ گریڈ کم نہیں ہو جاتے, ان کے کوئی وہ 40 گریڈ سے نیچے نہیں آ جاتے, صرف انہیں بتایا جاتا ہے کہ صفائی کتنی بڑی. بھائی آپ جاپان کی بات کر رہے ہیں, آپ مڈل ایسٹ کنٹریز میں جائیں, وہاں پر بھی آپ دیکھیں, وہاں پہ جا کے پاکستانی اتنے زیادہ احتیاط کرتے ہیں, کچرا بھی نہیں پھینکتے ہیں کیونکہ وہاں بڑے بڑے فائن لگتے ہیں. صرف 2 گھنٹے کی دوری پر ہے نا یہ ملک, اور اپنے ملک میں جیسے ہی قدم رکھتے ہیں ان کوئی احتیاط نہیں. پان, اچھا پان کی پیکیں تو اللہ معاف کرے, ایسے دیواروں پہ گاڑی کے دروازے کھول کے, سو بیڈ مینر. اس کی وجہ ہے میرے خیال میں وہاں پر مولا بخش کا راج ہے. تو آئی بلیو کہ ہماری قوم جو ہے وہ مولا بخش سمجھتی ہے. ٹھیک ہے, مولا بخش پتہ ہے کیا ہوتا, اسکول میں ڈنڈا, ڈنڈے کی بات سمجھتے ہیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور لمبے سڑو کے, یہ آواز نہیں آتی کافی میں پیتے ہوئے, یار احتیاط کرتی ہوں نا, برا لگتا ہے یہ آواز, مزہ آتا ہے. یہ دیکھیں کافی آپ کے پاس ہو, گرما گرم چائے ہو, اور میں ایسا نہیں کرتا, مجھے کھانسی آ جاتی ہے. لیکن بات یہ صدف, آج ضرورت سے زیادہ کچھ آپ پی رہی ہیں, ختم کر دیا آپ اپنے کافی, کیا وجہ ہے؟ گھروں میں گیس ہوگی تو وہاں پر چائے کافی آپ بنا سکیں گے نا, تو جب گھر میں گیس نہیں آئے گی تو پھر آپ آفس کی چائے پر ریلائی کریں گے, اد کچی اد پکی, واٹ ایور, چائے ہے جیسی بھی ہو. لیکن یہ بات ہے کہ جی اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے مجھے زیادہ پسند ہے, اور بیشتر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. لیکن شہر قائد میں جیسے جیسے سردی تھوڑی سی بڑھ رہی ہے, بہت زیادہ سردی, یہاں سردی آئی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی خنکی آئی ہے, اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں جی گیس جو تھوڑی بہت آ رہی تھی اس نے کہا میں نہیں آ رہی, آپ لوگ جی مجھ پہ ریلائی نہ کریں. تو اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے, لوگوں نے اب چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں خریدنی شروع کر دی. یعنی لکڑی جلا کے کھانا بنائیں گے. تو ہم تو اے آئی کی بات کرتے ہیں, ہاں جی, ہم تو فیوچر کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, میری پیچھے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں, دیکھیں نہیں صدف آپ سمجھ نہیں رہی ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ یو آر اے کیو وومن, اور وہاں پر آپ اے آئی یوز کر رہی ہیں, موبائل فون میں بتا رہی ہیں, چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہی ہیں, اور لکڑی پہ کھانا بنا رہی ہیں. واو, یہ نیچر اور اولڈ نیچر اور ٹیکنالوجی کا جدید امتزاج اور حسین امتزاج ہوگا. ڈونٹ یو تھنک؟ مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہا لکڑی. اچھا آپ جب کبھی بھی پیپر کا یوز کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ اے ٹی ایم سے جب آپ کو ریسیٹ لینی ہوتی ہے, تو وہاں لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ چاہتے ہیں درخت محفوظ رہیں, تو آپ کو ضرورت ہے اگر اس ریسیٹ کی تو آپ اس پہ ہاں کریں, نہیں تو آپ نو کر دیں. لیکن یہاں دیکھیں جی گیس نہیں آ رہی تو لوگ لکڑی پہ کھانا بنا رہے ہیں, اور اب اس کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. جیسے ہی ہمارے یہاں کسی چیز کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی قیمت. اور میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ لکڑی کے ذریعے کھانا بنانا آسان ہے, وہ پھونک پھونک کے جو جلا کے آپ کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے, لیکن پھیپھڑے شاید مضبوط ہوتے ہوں. اشفاق سے پھر کروانے کا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں لکڑی کے ایک ٹال پر, اور کراچی میں جو ہے وہ سردی آتی ہے تو گیس کی قلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, اور جس طرح سے گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, شہری جو ہیں وہ لکڑیاں خرید رہے ہیں, لیکن لکڑی کی قیمتوں میں بھی اب اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. میرے ساتھ اس وقت یہ ٹال کے مالک موجود ہیں, اور آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ لکڑی کی جو فی من ہے وہ کیا قیمت چل رہی ہے اور کتنا اضافہ ہو چکا ہے. لکڑی کی اس وقت جو قیمت ہے وہ 800 سے لے کر تقریباً 1000 روپے من تک چل رہی ہے.
महीने पहले लकड़ी की इतनी कीमत नहीं थी। एक तो गैस ना होने की वजह से और दूसरा पीछे किराया महंगा होने की वजह से। जंगलात की भी वजूहात है और भी कई वजूहात है जिसकी वजह से लकड़ी बहुत कम आ रही है। जी बिल्कुल, टाल के मालिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि लकड़ी की जो कीमत है उसमें 100 से 150 से 200 रुपए जो है वो इजाफा हो गया है, जिसके बायस जो है वो इनको भी परेशानी का सामना है और जो आने वाले कस्टमर्स हैं वो भी यही डिमांड करते हैं कि लकड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल रही है। तो ये आपने देखा। और रोहा ये कह रहे हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैं ढूंढ रही थी सर्दी कहाँ है सर्दी आ गई है। वैसे काफी हद तक खुद की सुबह महसूस होती है। और बाहर अगर आप हो तो आपको फील होती है। यहाँ पे चलती है ठंडी हवाएं, हाँ, यख बस्ता हवाएं, और अंदर वैसे इतना कुछ महसूस नहीं होती। लेकिन कितनी ज्यादा, मतलब क्यों ये अच्छा स्केड्यूल ही बता दें जिस इसका सर्दी का, कि गैस किस वक्त आनी है किस वक्त नहीं आनी। रात 11 बजे तो चली आती है, जो सिर्फ 6 बजे आती है, लेकिन दिन में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब उसकी कोई वजह हमें कोई क्यों नहीं बता रहा। और दोपहर में, दिन में तो लोग अक्सर खाना भी बनाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, दिल कर रहा होता है आपका चाय पीने का। अच्छा जी, मैं ज़रा तज़किरा करने जा रहा हूँ। ये जो सर्दी की आपने बात की, चलें कराची वालों को नसीब नहीं है, लेकिन कराची से हट के मौसम खासा खुशगवार है। और सर्दियाँ जब आती हैं, और कराची से कुछ ही फासले पे पहले नूरियाबाद आता है, फिर हैदराबाद आता है, और हैदराबाद में आप देख लें कि वहाँ पर सर्दी निस्बतन ज़्यादा होती है यहाँ से। और कुछ पकवान ऐसे होते हैं जो मौसम की मुनासबत से होते हैं, और उनको उसी वक्त सर्द मौसम में खाया जाए तो क्या ही मज़ा होता है। इसी तरह सर्दियाँ आते ही हैदराबाद की एक मशहूर और मारूफ चीज़ है नमकीन मटन बोटी। अच्छा, वैसे आप अगर जो मतलब लिखा हुआ है वो पढ़े, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको एक उसका भी प्रोनाउंसिएशन आएगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा। यानी कि वैसे बीफ बोटी में ट्राई करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। चिकन बोटी हम ट्राई करते हैं, लेकिन मटन बोटी अलग ही उसकी खूबसूरती है। तो नासिर हसन खान उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इंतहाई जायकेदार, क्या बात है, इसको मतलब खा के ना एक अलग ही सुरूर आ जाता है ना। ये कम आंच पे घर में बनाया जाए तो कम आंच पे बनता है बस। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में जो बारबेक्यू के जो कोयलों पे एक बनने का आप कोयलों की आखिर में धुनी दे Have you ever tried it? वैसे धुनी एक समथिंग एल्स, लेकिन उस पे पकना एक अलग चीज है। हर चीज में आप जो है ना ये आप टोटके ले आती हैं। वैसे टोटके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और घर में एक बस तो ये टोटके चल रही होती है। बैंगनों तक महदूद रहे तो काफी है। क्यों बैंगन क्यों याद उसके अंदर वो होते हैं ना, अक्सर वो उसको भी लोग थोड़ा सा कोयले की धुनी देख के वो बड़े मजे के बनते हैं। तो बहरहाल अब हम आपको हैदराबाद से लेके चलेंगे पेशावर, वहाँ क्या क्योंकि जब खाया है तो हजम भी करना है, लेकिन हम आपको पैदल नहीं लेके चलेंगे, वरना आपका रास्ते में ही हजम हो जाएगा। तो आप एक फ्लाइट पकड़ें, सीधा पहुंचे पेशावर, खूब खा के ये नमकीन मटन बोटी, और वहां पर हम आपको पिला रहे हैं कहवा। अच्छा, वो कहवा मिलेगा कहाँ पर ये भी बता दें। शहर पेशावर के एन वस्त में वाक़ शाह वली खत्ताल की गली है, और वहाँ पर 100 साल से ज़ायद ये पुरानी दुकान है। ये नहीं कि वो कोई नई दुकान खुल गई हो तो आप जाके इधर पहुंचे, भाई कहवे वाला कहाँ है, कहवे वाला कहाँ है, तो वहाँ पर आराम से आप पहुंच जाएंगे। जब से लेके अब तक जो टेस्ट है वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जो टेस्ट अब कोई 100 साल पहले जिंदा होगा अभी तक तो वो बता सकेगा कि टेस्ट हुई है या नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वैसा ही टेस्ट है, नस्ल दर नस्ल। तो शाजिया निसार रिपोर्ट करिए। बात है, पेशावर के खाने भी बड़े मशहूर हैं। अब ये कहवा जी कभी जाना है पेशावर तो जरूर हमने ट्राई करना है। लेकिन अब आपको चमन के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर बन रही है सब्ज चाय, और सब्ज चाय ऐसे ही नहीं बन रही कि आपने एक टी बैग डाला और चाय बन गई, नहीं, ये बन रही है कोयले पे। सोचे कोयले पे सब्ज चाय, जिसमें जी अदरक का भी इस्तेमाल हो रहा है, और रिवायती मिट्टी के बर्तन में इलायची डाल के बनाई जा रही है। तो क्या ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। ओहो, मैं आज ट्राई ज़रूर करूंगी घर में। ज़ाहिर कोयले पे तो ट्राई नहीं करूंगी, जो गैस आ रही होगी तो उसी पे ट्राई करूंगी। लेकिन अख्तर गुलफाम हमें चमन से बता रहे हैं। नमकीन बोटी हमने खाई सिर्फ हैदराबाद की, और उसके बाद 2 जगह की हमने कहवा पी लिया। हाँ, तो जो खाया था वो हजम हो गया। हाँ। नमकीन बोटी आपको मिल गई, मतलब जिस तरह से वर्चुअली नमकीन बोटी मिली, वैसे ही वर्चुअली हमें वो भी एआई का दौर है, बस ऐसे ही खाएं और हजम करें। ये ना हो कि अब अभी तो लकड़ियों पे फिर खाना बन रहा है, फिर कहें जी बस वर्चुअली आपको सारा फील कर लें, आप सोच लें, आप इमेजिन कर लें। हम ब्रेक लेते हैं, आप इमेजिन करें। समझने की कोशिश करते हैं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अशफाक, इस ब्रेक पर जाने से पहले हमने तो खाना भी खा लिया, कहवा भी पी लिया। ख्याली, क्या बात है, ख्याली पुलाव हमने ख्याली पुलाव बनाने में तो चिल्ली के हुआ करते थे जी, हम सब माहिर हैं। अब्दुल जब्बार और अशफाक सब्ती के भी हो गए। तो बहरहाल हमने कल आपको एक खबर दी थी, वो ये थी कि दुबई में मुनक़िदा आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की तकरीब में एक पाकिस्तानी स्कूल ने जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीत लिया है, और तकरीब के मेहमान खुसूसी
सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान ने कोर्ट एजुकेशन स्कूल की होनहार तालिबा सुमैया को अवार्ड से नवाजा है। अच्छा, ये मुजफ्फराबाद में स्कूल वाक़ है जो 2005 का जो अक्टूबर का ज़िलज़ला आया था तबाहकुन, उसके बाद ये 3 बच्चों के लिए बनाया गया था और 2 तालिबात सुमैया और किंजा ने मुकाबले में कम से कम पानी से बाग उगाने का मंसूबा पेश किया था और आपको याद है कि ये $10 लाख का इनाम रखा गया है, जबकि $1.5 लाख हर ग्लोबल हाई स्कूल विनर को दिए जाएंगे। और वजीर आजम साहब, निगरां वजीर आजम भी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू भी हमने आपको बिल्कुल। और यहाँ पर यतीम बच्चों को जो स्कूल है इसमें तालीम दी जाती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी बानी और चेयरमैन कोर्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स चौधरी मोहम्मद अख्तर, उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, ज़ाहिर है इतना ज़बरदस्त एक तो ये अवार्ड मिला, फिर रिकग्निशन मिलना बड़ी बात होती है। जो एफर्ट इंसान करे उसकी कहीं किसी स्टेज पर जाके रिकग्निशन उसे मिले तो बड़ी बात होती है। तो इस मुकाबले के हवाले से थोड़ा बताइएगा, किन बेसिस पर कंपटीशन था, क्या क्राइटेरिया था और आप लोगों को किस फील्ड में इस अवार्ड को मद्देनजर रखते हुए दिया गया है? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ये जो प्राइज थी सस्टेनेबिलिटी प्राइज COP28 में, ये सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स जो हमारा जो स्कूल है, स्कूल बेसिकली हम ऑर्फनेजेस हैं, कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट आज़ाद कश्मीर में एक चला रहे हैं और दूसरा स्वाबी में। तो ये इन बच्चों ने, हमारे बच्चों ने माइक्रो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए थे ऑन क्लाइमेट चेंज और ऑल्सो ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। और ये प्रोजेक्ट पिक किया गया बाय द टीम इन UAE और उसको फिर हमने प्रपोजल दिया और वो फाइनल्स में, पता नहीं कैसे, लेकिन वो फाइनल्स में पहुंच गया। और मुकाबला टफ था क्योंकि इसमें इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान का फाइनल्स में मुकाबला था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जीता। और सबसे बड़ी एजाज की बात है कि वो परचम वहाँ लहराया गया। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये मंसूबा था क्या बेसिकली? कम से कम पानी, क्योंकि आपको पता है कि वाटर स्कैर्सिटी के हवाले से हम बहुत बात करते हैं और आज पानी एक ऐसी कमोडिटी है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है और ना ही उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो प्रिजर्व जरूर किया जा सकता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप बच्चों में इससे मुतालिक अवेयरनेस दे रहे हैं और जो ग्लोबली उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। ये जरा बताइए, मंसूबा था क्या? अच्छा, ये जो बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, जो बेसिकली हमारा किचन वेस्ट था, किचन वेस्ट को यूटिलाइज करना, उसके आगे फर्टिलाइज उसका बनाना और फिर अपना हमारा एक वसी एक फार्म है प्रोजेक्ट्स का, जिसके ऊपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं उसमें से, और वो हेल्थ के ऊपर भी काम आता और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ये एक बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है इन बच्चों ने जो इनिशिएटिव किया। और दूसरा पानी के ऊपर, पानी की बचत तो आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हमारे पानी के ऊपर आ रही है, खास तौर जो पीने का साफ पानी है उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये हमारा अव्वल फरीजा होना चाहिए। और उसके लिए बच्चों ने जो इनिशिएटिव लिया था वो सेंसर टैप्स थे जो उन्होंने फर्द जगहों पे लगाकर लोगों को अवेयरनेस दी कि साफ पीने का जो साफ पानी है उसकी कैसे बचत की जाती है। अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा किंजा और सुमैया के बारे में कि आप लोगों को ये ज़ाहिर है एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है दोनों की, इवन के स्कूल के भी, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन हुई कैसे? एंट्री लेवल किस तरीके से, क्या था, क्या क्राइटेरिया था, ताकि ज़ाहिर है अगर और भी लोग इस कंपटीशन में आना चाहें तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? ये तकरीबन 6 माह पहले इसकी जो एप्लीकेशंस थी वो फॉर्म किए जाते हैं। इस बार ये UAE में था, लास्ट ईयर इट वाज इन आई थिंक इजिप्ट। तो वो हमने एक प्रपोजल इनिशिएटिव भेजा था, उसके ऊपर उन्होंने पिक कर एक टीम इनकी फिर हमारे वहाँ आई थी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कुछ चंद माह पहले। और उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर उन्होंने ये बड़ा सराहा, एक तो हमारे स्कूल को और दूसरा इस प्रोजेक्ट को। और खुशी की बात ये थी कि जब वो UAE की टीम जब आई हमारे आज़ाद कश्मीर में, तो उन्होंने फाइनल्स में तकरीबन आई थिंक ओवर 200 स्कूल्स थे उस वक्त, और करते करते 3 स्कूल्स फाइनल्स में आ गए थे। कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एंट्रीज हजारों की एंट्रीज होती हैं पूरी दुनिया में। ये बेस्ट ग्लोबल हाई स्कूल साउथ एशिया की कैटेगरी थी।
جس میں انڈیا اور بنگلہ دیش میں شامل تھے. انڈیا سے سب سے زیادہ اسکولز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ایک ان کا اسکول فائنل میں آیا تھا. جیسے پاکستان میں بھی ہزاروں اسکولوں نے آلریڈی اس میں اپنے پروپوزلز دیے ہوئے تھے, اور لکلی فار اس ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کو سلیکٹ کیا گیا اور اسی کے اوپر ہم نے جیت لی. جی بہت شکریہ چودھری محمد اختر صاحب, آپ کو مزید کامیابیاں نصیب کرے, اور ظاہر ہے کہ آپ کے توسط سے جو طلباء اور طالبات کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ کا بھی بڑا کریڈٹ ہے. چلیں جی, اب بات ہو رہی ہے ٹیلنٹ کی اور کیپیبلٹی کی, تو ہم اب آپ کو ایک ایسے آرٹسٹ سے ملانے جا رہے ہیں جن کا کام دیکھنے کے لیے آپ کو جی ضرورت پڑے گی ایک عدد میگنیفائنگ گلاس کی, محدب عدسے کی, جس سے کیا کہتے ہیں اسے, محدب عدسہ, محدب عدسہ اردو میں کہتے ہیں. اردو زبان کتنی خوبصورت ہے. اچھا, وہ مہارت رکھتے ہیں ماچس کی تیلی کی نوک پر طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے فنپارے بناتے ہیں, اور حال ہی میں انہوں نے مزار قائد اور فلسطین کا پرچم بھی بنایا ہے. اور ظاہر ان کے کام کی باریکی, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا کام دیکھا, اس کو دیکھتے ہوئے جی میں کافی حیران تھی. اور وہ 3 ملی میٹر کی کینوس بھی تیار کر چکے. آپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے بغیر نہیں میں نے میگنیفائنگ گلاس یوز کیا, میں نے میگنیفائنگ گلاس یوز کیا ٹو بی آنےسٹ, اور کیونکہ ظاہر ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت. تو ہمارے ساتھ موجود ہے جی اسٹوڈیوز میں حسین چوہان, اور ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو. وعلیکم السلام. تو یہ پہلے تو بتائیں یہ خیال, یہ شوق کیسے ہوا, کیونکہ یہ تو بڑا مشکل کام مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے. پینٹنگس اور منیچر تو میں کافی ٹائم سے کر رہا تھا, لیکن میں نے چاہا کہ کچھ اتنا چھوٹا منیچر کیا جائے جو دیکھنے والوں کو حیرانگی ہو اس سے کہ ہر کچھ ایسا کام کیا ہے انہوں نے جس میں محنت بھی ہے اور ٹیلنٹ بھی ہے. تو پھر میں نے جو مائکرو کی طرف اپنا کانسنٹریٹ کیا, ٹھیک ہے, اور اسٹیپ لیتے لیتے میں 5 ملی میٹر کی ایک پینٹنگ تیار کی تھی خانہ کعبہ کی, فرسٹ ٹائم. بالکل. اچھا حسین, ایک چیز یہ ہے کہ کچھ آپ کام کریں تو اس کو سمجھنے والے بھی ہونے چاہیے کہ یار یہ کتنی مہارت کا کام ہے. تو آپ نے جب کیا تو اس کے اندر اپریسیشن آپ کو انیشلی ملی؟ بالکل سر, میں نے جب ایگزیبیشن وغیرہ کیے ہیں کچھ تو کافی لوگوں نے دیکھا, میرا آرٹسٹوں نے بھی کام دیکھا, اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں گفتگو جاری ہے. یہ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کیا کافی اس پہ کانسنٹریٹ کیا گیا, کافی دیکھا گیا ہے. زبردست. یہ پاکستانی پرچم بنا ہے ماچس کی تیلی پہ. تو یہ کس طریقے کون سے ایسے ٹولز ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں جس کے اندر آپ بنا سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو, اور آپ کی آئی سائٹ اتنی پرفیکٹ ہے, یا آپ بھی یہ لینس لے کے یوز کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ سر ابھی تو الحمدللہ کہ پرفیکٹ ہی ہے, 6/6 ہیں, لیکن آگے کا کہہ نہیں سکتے کہ کب تک یہ رہیں گی. بس کتنا ٹائم لگتا ہے ایک سر کرنے میں؟ تو ہم ایک دن میں بھی کام کر سکتے ہیں اگر فل کنسنٹریٹ ہو ہمارا. یہ انتہائی خوبصورت ہے. اگر یہ خانہ کعبہ ہے اور اس میں آپ نیلا آسمان بھی دیکھ سکتے ہیں, سو بیوٹیفل. اچھا جی, میں جاؤں گا بھائی, اگر زوم کریں کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ ہاں جی, اس کے شیڈز آ رہے ہیں ہماری لائٹس کے اس پہ, دیکھیں جی. اچھا, یہ ہم نے کوشش کی آپ کو دکھانے کی, تو سوچئے کہ یہاں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے, مشکل ہے. او ہو زبردست. یہ خانہ کعبہ ہے جی, مسجد اقصیٰ بھی میگنیفائنگ گلاس سے دیکھا جا سکتا ہے. واو, یہ مسجد اقصیٰ ہے, دکھائیں, دیکھیے جی. یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں. آئی تھنک دس از دا رائٹ. جی سامنے رکھیے اس کے, ہاں سامنے رکھیے. چلیں جی, یہ اب آیا نظر. اوکے فائن, زبردست. یہ مسجد اقصیٰ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ سامنے سے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ کلیئرٹی سے ہم تھوڑا سا ایک آپ کو آئیڈیا دینے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے. اچھا, تو اوور آل ایکسپیرینس کتنے عرصے کا ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہیں؟ اوور آل ایکسپیرینس اس کا زیادہ نہیں ہے, مجھے 3 ایئرس 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے. اور ایک مثال کے طور پر یہ جو خانہ کعبہ کی آپ نے منیچر بنائی, اس میں بیسکلی تو پوزیشن ٹاپ کی ہوتی ہے جو آپ نے دنیا کو دکھانی ہوتی ہے, تو ساری محنت اس پہ ہوتی ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے اسے؟ سر ٹائم فرسٹ ٹائم میں تو کافی ٹائم لگ گیا تھا مجھے, 1 ویک کا ٹائم لگ گیا تھا, 1 ہفتہ, کیونکہ کافی پرابلمز ہو رہی تھی. جو چیزیں میں نے فرسٹ ٹائم اسٹارٹ کیا تھا, اب جا کے میں پریکٹس میں آیا ہوں, لیکن فرسٹ ٹائم میں کافی پرابلمز ہو گئی. 1 ویک تو لگا مجھے تیار کرنا. پہلے تو کنسنٹریٹ نہیں ہو پاتا تھا کہ یار دیکھنا کیسے اس کو. مجھے یہی بتائیں کہ یہ فوکس انسان کی نیچر ہے کہ ہم کافی دیر تک ایک جگہ پہ فوکس نہیں رہ سکتے, تو اس میں ایک جگہ پہ مسلسل دیکھتے رہنا, ہاتھ دکھ جاتے ہیں, کافی پرابلم, انسان بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے. تو کیسے آپ نے اپنے آپ کو اس میں؟ اسٹارٹنگ میں تو میں نے 5 منٹ 10 منٹ اس سے زیادہ کام کیا ہی نہیں. اچھا,
کیونکہ بالکل ہی بلینک ہو جاتا تھا. جب 10 منٹ بعد میں یہ کام کرنے بیٹھتا تھا تو میرے اسٹروک سے بالکل غلط لگنا شروع ہو جاتے تھے, تو میں اس کو وائنڈ اپ کر دیتا تھا کہ یار اب کل کے لیے کچھ چھوڑ دیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ابھی کافی پریکٹس کرتے کرتے اب تو الحمدللہ ایک دن میں بھی تیار کر لیتا ہوں اور 1 گھنٹے میں بھی تیار کر لیتا ہوں میں. ایک گھنٹے میں تیار. تو منیچر آرٹ جو ہے اس کی بڑی دنیا بھر میں مانگ بھی ہے, تو جب اس کے ایگزیبیشن ہوتے ہیں تو پھر ان کو باقی اسی میگنیفائنگ گلاس سے ہی دیکھا جاتا ہے؟ بالکل میگنیفائنگ گلاس کی مدد سے ہی دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ہر بندہ اتنی آئی سائٹ ان کی اچھی نہیں ہے, تو وہ میگنیفائنگ گلاس. اچھا کچھ لوگ جو نہیں سمجھتے حسین وہ کیا کہتے ہیں یار یہ کیا کام کر رہے ہیں یار, یہ تو ایسے دکھتا بھی نہیں ہے ڈائریکٹلی. کبھی کسی نے ایسا کہا؟ کئی لوگوں نے کہتے ہیں نا, کئی لوگوں نے کہا کہ یہ آپ بناتے ہیں ٹھیک ہے, اس سے آپ کو ارننگ کیا ہے اس کی. اچھا. کیونکہ یہ ہم اگر وال پہ ہینگ بھی کرتے ہیں کسی کے گھر کے اندر یا اپنے گھر کے اندر تو یہ نظر تو نہیں آئے گی ہمیں, لوگ دیکھیں گے دور سے کہ یار یہ کیا چیز لگی ہوئی ہے. پتہ چلا صفائی کرنے والے اٹھا کے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, خالی پڑے ہم پھینک کچھ بھی نہیں. پتہ چلے وہ یہ تو نقصان ہو گیا. اب جو ہے نا ان کو دکھانے کے لیے ہمیں میگنیفائڈ گلاس ایک نیچے رکھنا ہی ہے کہ بھائی ہم آپ کو ایک یونک چیز دکھائیں, تو پھر ان کو دکھا سکتے ہیں, ورنہ وال پہ لگی ہوئی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ اب آپ فیوچر میں کیا پلان کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ ہے کہ ماچس کی تیلی کے اوپر پاکستان کے جو تقریباً پلیسز ہیں, جو فیمس پلیسز ہیں, ان کو اسکلپچر بنائے جائیں ان کے. اچھا جی انشاءاللہ تعالی. تو وہ اس اسکلپچر کے لیے کیا چیز آپ یوز کریں گے؟ نائف, نارملی نائف یوز کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے, اور میرے خود کے ٹولز استعمال کیے. ٹولز تو ہیں لیکن بنائیں گے کس کے اوپر؟ میٹل پہ ہوگا, کسی پتھر پہ ہوگا, یا پلاسٹر آف پیرس ہوگا؟ کیا میں چاہ رہا ہوں کہ ایک کلیکشن جمع کر لوں ماچس کی تیلی پہ کام کرنے کا. اچھا منیچر ہی ہوں گے؟ منیچر ہی ہو بالکل, جیسے مزار قائد میں نے بنا لیا. ٹھیک ہے. اب میرا اگلا جو اسٹیپ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ شاہ فیصل مسجد یا مینار پاکستان, اور یہ سب بھی منیچر انشاءاللہ تعالیٰ منیچر پہ ہوگا. بالکل منیچر پہ ہوگا, ماچس کی تیلی پہ ہی ہوگا یہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کاروبار کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی مانگ ہے, منفعت بخش ہے, پروفٹ نہیں سر, کچھ بھی نہیں. ابھی تک تو میں نے مارکیٹ میں کبھی بھی ان کو نہ ڈسپلے کیا اور نہ سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ویسے اس کے علاوہ آپ کماتے کس سے ہیں؟ میری جاب ہے. اچھا جاب. ٹھیک ہے. این ای ڈی یونیورسٹی میں میں جاب کرتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب پارٹ ٹائم میں جب مجھے موقع ملتا ہے تو ہابی آپ نے اسے کنٹینیو. جی بالکل. چلیں جی بھائی, اللہ آپ کو کامیابی دے اور یہ آپ کے لیے پروفیٹیبل بھی ہو, کیونکہ دنیا بھر میں تو مانگ ہے اور آپ کی اگر یہ محنت طلب کام بہت محنت طلب بالکل. چلیں تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. حسین چوہان کے ساتھ موجود تھے اور آپ نے دیکھا کہ یہ شوقیہ یہ کام کر رہے ہیں فی الوقت, لیکن ظاہر ہے کہ جتنا ایکسپرٹیز ہے ان کو تو آئی ایم شیور کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ دیکھ کے اس بارے میں مزید رائے دے سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب کرے. اب کیا ہے جی؟ اب جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے لیجنڈ ہمارے یہاں لوگ رہ چکے ہیں جن کے نام صرف پاکستان بلکہ دنیا بھی جانتی ہے. تو آج مقبول پاکستانی قوال عزیز میاں کی 22ویں برسی ہے. انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا اور آج ان کو یاد کیا جا رہا ہے اسی بنیاد پر. جی تو ہم آپ کو جس طرح سے بتا رہے تھے کہ 1971 کی جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ جنگ ایسی تھی کہ جس کے اندر گزشتہ روز ہم نے آپ کو میجر محمد اکرم کے حوالے سے بتایا تھا کہ کس طریقے سے بنگلہ دیش جو اب بن چکا ہے اس سے پہلے مشرقی پاکستان تھا, تو وہاں کے محاذ پر انہوں نے دشمن کا یعنی کہ بھارت کا مقابلہ کرتے ہوئے, سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے مکتی باہنی اور بھارت کے اشتراک سے وہاں پر ایک پاک فوج اور پاکستان کے خلاف ایک بھیانک سازش رچی گئی تھی جس کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا تھا. لیکن پاکستان کے جری فوج, پاکستان کے جو بہادر جوان جو وہاں پر موجود تھے, انہوں نے جان آفرین کے سپرد تو کی, لیکن وہاں پر دشمن کا جواں مردی سے مقابلہ کیا تھا. اور آج ہم جب یاد کر رہے ہیں تو میجر شبیر شریف شہید کو یاد کر رہے ہیں, جن کو پاکستان کا اعلیٰ ترین ملٹری ایوارڈ نشان حیدر دیا گیا ہے, ان کی گراں قدر خدمات کو یاد رکھتے ہوئے. اور میجر شبیر شریف کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ فوجی گھرانہ تھا ان کا, اور ایک ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی. اپریل 1964 میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا تھا, اور اس کے بعد سے پاک فوج سے منسلک ہو گئے تھے, اور پاسنگ آؤٹ پریڈ میں اعزازی شمشیر جو کہ سب سے بڑا فوجی اعزاز ہوتا ہے اس میں, وہاں سے اس سے بھی ان کو نوازا گیا تھا. اور بعد میں جنگ ستمبر میں آپ یہ دیکھیں کہ 1965 میں بھی جنگ 1965 کی جنگ میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا, اور وہاں پر بھی زخمی ہوئے تھے, لیکن بہادری سے داستانی شجاعت کی تھی وہاں پر بھی. میجر شبیر شہید کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا اللہ ارض پاک کے جتنے بھی شہداء ہیں سب کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں, شرف قبولیت عطا فرما.
الہ العالمین ہماری یونٹ کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو بشارتیں شہداء کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان سب سے سرفراز فرما۔ اے اللہ ہمارے شہداء کے توسل سے ہمارے وطن کو ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ میجر شبیر شریف نے 1971 کی جنگ میں دشمن کے حملوں کو پسپا کیا، 43 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا جبکہ 4 ٹینکوں کو تباہ بھی کیا تھا۔ آج ان کا 52واں یوم شہادت ہے جو نہایت ہی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، اور اس وقت ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کی گئی اور پھول بھی چڑھائے جا رہے ہیں۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا آج 52واں یوم شہادت نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے، اور وہ بھی کہاں؟ کیویز کے دیش یعنی کہ نیوزی لینڈ میں، اور گرین شرٹس کیویز کو T20 سیریز ہرانے والی پہلی ایشیائی ٹیم بن چکے ہیں۔ یعنی کہ یہ کارنامہ افغانستان نے نہیں انجام دیا، یہ کارنامہ سری لنکا نے نہیں کیا، انڈیا نے نہیں کیا، جو کارنامہ پاکستانی کڑیوں نے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور جو کیپٹن ہے ہماری ویمن کرکٹ ٹیم کی ندا ڈار، ان کی نظریں اب ہیں اس پر کہ جی کلین سویپ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بسما کہتی ہیں کہ نیوزی لینڈ میں ہم نے جو یہ سیریز جیتنے کا خواب ہم نے سجایا ہوا ہے، یہ بڑی کامیابی ہمارے لیے ہوگی، اور یہ میچ جیتنا بھی بڑی کامیابی ہے۔ کیا ریمارکیبل پرفارمنس ہے، امیزنگ پرفارمنس ہے۔ آپ سوچئے کہ آج تک کسی ایشین وومن سائیڈ نے T20 میچ نہیں جیتا نیوزی لینڈ میں، میچ، اور یہاں پر سیریز جیتنا، تاریخی فتح حاصل کرنا، دیٹس ریمارکیبل۔ آپ یہ دیکھیں کہ T20 سیریز پاکستان جیت چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ندا ڈار کی قیادت میں جو پاکستانی کڑیوں نے کر دکھایا ہے وہ کوئی ٹیم کر نہیں پائی۔ تو اسی پر جی اس یادگار فتح پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی وکٹ کیپر بیٹر سدرا نواز۔ سدرا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور
کانگریچولیشن ٹو یو اور آپ کی ٹیم کو. اور ظاہر ہے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے, ہماری لڑکیاں کھیلوں کے میدان میں آگے بڑھتی ہیں. کیویز اگر ان کی ہم بات کریں, ان کی جو کرکٹ ٹیم ہے, تیسرا ان کا نمبر ہے, پاکستان 8ویں نمبر پر ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں اس جیت کے پیچھے ایسے کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے جیت یقینی ہوئی, اور اس یادگار فتح پر ظاہر ہے آپ کی پہلے تو بتائیے گا تاثرات کیا ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ بہت پراؤڈ کی بات ہے ہماری تمام نیشن کے لیے کہ ہماری لڑکیوں نے اتنی بڑی اچیومنٹ لی ہے. اور دیکھیں یہ صرف ابھی ہمیں تو یہ صرف ایک اچیومنٹ نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ہم اسٹرگل کرتے آ رہے تھے وہ بہت ٹف تھی ہمارے لیے, کیونکہ ہم اس میں بہت فیلئر دیکھا ہم لوگوں نے, بہت کرٹیسزم ہوا ہم لوگوں پہ. لیکن اب جس طرح جو ہارڈ ورک ہم نے کیا, جس طرح ہمیں پے آف ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس میں جتنا اپریشیٹ کیا جائے ہماری ٹیم کو اتنا کام ہے. بلا شبہ سدرا, اور اسی لیے ہم آپ سے بات بھی کر رہے ہیں بیکاز میرے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم نارملی کرکٹ پہ بات کرتے ہیں تو ہم ایکس کرکٹر سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے پرفارمنسز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور وی آر فیلنگ پراؤڈ. اچھا مجھے یہ ذرا پرفارمنسز کے حوالے سے بات کریں تو ایک نام جس کی بار بار تکرار ہم سنتے رہے ان میچز میں اور کامنٹری کے دوران وہ تھا فاطمہ ثنا کا, بیکاز آف ہر پرفارمنس. سو اس بارے میں ہمیں مزید بتائیے گا. دیکھیں فاطمہ ثنا بے شک بہت اچھی آل راؤنڈر ہے ماشاءاللہ, پاکستان کی بڑی ینگ ہے, اور انہوں نے یہ پہلی پاکستانی ینگ ہے جنہوں نے ایمرجنگ ایوارڈ بھی لیا آئی سی سی کی طرف سے. اور بیسیکلی یہ اسٹریٹ اوے انجری کے بعد انہوں نے یہ سیریز کنٹینیو کی ہے, اور میرے خیال میں جس طرح اس نے کم بیک کیا اپنی انجری سے بہت اچھا تھا, مطلب اس کے لیے پورے پاکستان کے لیے بہت اچھا تھا. اچھا, تو آپ نے شروع میں سدرا یہ کہا کہ بہت مشکلات تھیں, کرٹیسزم بھی بہت ہوا, لیکن اگر ہم جو پورا یہ سال دیکھیں تو بڑی مصروف رہی ٹیم. ساؤتھ افریقہ سے آپ لوگ جیتے, پھر آسٹریلیا میں آپ کا ٹور ہوا, ساتھ ہی ایشین گیمز اور بنگلہ دیش کے خلاف بھی آپ لوگ ایکشن میں رہے. تو یہ جو کنٹینیوس کرکٹ ہے اس نے ہیلپ کیا وہ سارے جو ویک پوائنٹ تھے ان کو اوور کم کرنے میں. دیکھیں بے شک ایسے ہی ہے, اور ہم نے جس طرح کنٹینیو کرکٹ کھیلی ہے, اور ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور ٹورنامنٹس کی ضرورت ہے, لیکن اس میں پی سی بی نے اور ہماری میڈم تانیہ نے بہت ہمارے لیے ہیلپ کیا, ہمارے لیے سیریز ارینج کر رہے ہیں, اور اب ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارا پی ایس ایل بھی انشاءاللہ ہوگا جس سے ہماری کرکٹ کو اور ایکسپلور ملے گا, تاکہ آج ہم نے نیوزی لینڈ کو ہرایا, تاکہ آگے آنے والے ٹائم میں ہماری انگلینڈ سے بھی سیریز ہے نیکسٹ ایئر میں. اچھا, یہ آپ نے خبر دے دی پی ایس ایل کے حوالے سے؟ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. نہیں, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری بھی پی ایس ایل ہوگی اور ہمیں اور ایکسپلور ملے گا, تاکہ اگلے سال جو ہماری ورلڈ کپ ہے, T20 ورلڈ کپ ہے, ہمارا ایشیا کپ ہے, ہماری انگلینڈ سے سیریز ہے, تو ہم اس کو بیٹ کرنے کی طرف جائیں. سدرا, اور میں بڑی یہ خوبصورت بات آپ نے کی کہ یہ بیسکلی سب بیس کرتا ہے پرفارمنسز پہ. آئی ریممبر کہ جب آپ کے میچز یہاں پہ کراچی میں ہو رہے تھے تو اس وقت کتنے ہم انتھوزیاسٹک تھے, بیکاز یو آر بیٹنگ دیم. جب ٹیم کامیابی حاصل کرنا شروع ہوتی ہے نا تو پھر کوئی اس کو دبا نہیں سکتا. یہاں پر بھی آپ لوگ پرفارم کریں تو انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی, اور تمام میڈیا جو ہے وہ اس پر بات کر رہا ہے, وچ از اے گریٹ نیوز فار یو ایز ویل. جی ایسے ہی ہے بالکل. اچھا, تو اب یہ بتائیں, ظاہر ہے جب جیت رہے ہوتے ہیں, اچھی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں, تو ایک ایڈ آن ہو جاتا ہے پریشر آپ پہ, پھر ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں کہ جی اب تو زبردست کرنا ہے. تو اب کیا پلان ہے انٹرنیشنل لیول پر, ڈومیسٹک لیول پر آگے کیا, اب کون سی سیریز ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم کو؟ دیکھیے فریش میرا نہیں خیال ہوگا, کیونکہ یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس کے بعد میرے خیال میں لڑکیوں کا اور بڑا ہوگا کھیلنے کے لیے. اگر بیٹ کیا تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اس اسٹریک کو, اور obviously ہماری آگے ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہوم سیریز ہے ان پاکستان, اینڈ ہم لوگ کے انگلینڈ کا ٹور ہے, دین آفٹر دیٹ ہمارا ورلڈ کپ ہے اور ایشیا کپ ہے. تو وہی دیکھیں گے کہ اس میں جس طرح ہم نے نیوزی لینڈ کو اگر ہم نے ان کی کنڈیشن میں بیٹ کیا ہے تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کہ انگلینڈ کی بھی کنڈیشن سملر ہوتی ہے, اور اگر ہمارا ویسٹ انڈیز ہمارے ہوم میں ہے تو ہم اس کو کریں گے کہ اس اسٹریک کو ہم کریں اور بیٹ کرتے جائے, تاکہ ہم وومنس کرکٹ کو اوپر لے کے جائیں. چلیں یہ تو اچھا, ابھی 9 تاریخ کو ان کا لاسٹ میچ ہے نا, تو کلین سویپ کر جائیں گے, تو کافی جذبے تو جوان ہے نا, اور وہاں کا کچھ ویدر ڈفرینٹ ہے, اٹس گوئنگ ٹو بی اے بٹ ونڈی اوور دیئر. ہاں جی, ابھی جہاں پہ انہوں نے کھیلا وہاں پہ ونڈی تھا اور ٹھنڈ بھی کافی تھی, اور میرے خیال میں جس طرح کے ویدر میں یہ لوگ کھیلے ہیں ان کو سیریسلی سلوٹ ہے, جس طرح کی ٹھنڈ تھی, اور کیونکہ ہم لوگ کو یہاں پہ ویدر ویسا ملا نہیں, ویسی
کیونکہ ہم لوگ ایسے ویدر کی عادت نہیں, ایسی کنڈیشن کی عادت نہیں ہے جس طرح ہم نے 1.5 ہفتے میں ان کی کنڈیشن کو اڈاپٹ کیا. میں کہتی ہوں یہ بہت اچھا تھا ہماری ٹیم کے لیے. چلیں, تھینک یو سو مچ سدرا, اور کانگریچولیشن ٹو یو اینڈ ٹو یور ٹیم ونس اگین, اور وش یو بیسٹ آف لک. پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم جی زبردست کھیل رہی ہیں, ایسے ہی کھیلتی رہیں اور کرکٹ کی فیلڈ میں بھی اپنا لوہا منوائیں. کیا بات ہے جناب. اچھا جی, اب ذرا آپ کو ایک خبر دیں. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا اہم ڈیسیجن سامنے آیا ہے. KMC یعنی کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو شہر سے غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے کی ہدایت دے دی ہے. جسٹس ندیم اختر نے کراچی میں غیر قانونی چارج پارکنگ کے خلاف درخواست کی سماعت کی. عدالت نے KMC کے وکیل سے پوچھا کہ کس قانون کے تحت یہ پارکنگ فیس لیتے ہیں. وکیل نے بتایا کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں KMC کو روڈ مینٹیننس کے لیے پارکنگ وصولی کی اجازت ہے. اس طرح KMC کو 41 سڑکوں اور سروس روڈز پر پارکنگ فیس وصولی کی اجازت ہے. عدالت نے اس کے ساتھ ساتھ فینسی نمبر پلیٹس لگانے پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے خصوصی نمبر پلیٹس, پریشر ہارن, فینسی لائٹس والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ لینڈ کروزر ہو یا آلٹو گاڑی بلا امتیاز کارروائی کرنا ہوگی. چلیں, یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اس میں امتیاز نہیں بڑھتا جائے گا. ورنہ تو ہم سڑکوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, کیسے ان کو کوئی روکتا ہی نہیں ہے. چھوٹی گاڑی میں بندہ ویسے ہی مشکوک لگتا ہے, ایسا لگتا ہے یہ چوری کر کے آیا. یہ ایک میں بتاؤں, یہ ایک ہوتا ہے لینڈ کروزر میں کوئی بھی بیٹھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ یار یہ تو مطلب ہے تو بیٹھا ہوا ہے نا کچھ گاڑی. لیکن چھوٹی گاڑی والے جو ہے نا ان سے آپ کو بچ کے بھی چلنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کہیں سے بھی ایک دم سے انٹری لے آتے ہیں. تو چلیں جی, یہ تو آپ نے زبردست خبر سنی. اب کیا صحت عام اور صحت خاصہ کے بارے میں ہم ذرا بات کریں گے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو شو ہوتا ہے نا وہ ایک گلدستے کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر ساری چیزیں کمپائل کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو شوگر کا مرض ہے یہ اب تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر اب تو مجھے حفظ ہو گیا, رٹ گیا ہے کہ کس طریقے سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر پروسیس فوڈ ہو گیا, اسٹریس فیکٹر ہو گیا, جینیٹک فیکٹر ہو گیا, پھر اس کے اندر ورزش نہ کرنا, لائف سٹائل بہت ساری جس طرح کی ہے, شوگر اور پروسیس چیزیں. لیکن یہ پاکستان میں ایک الارمنگ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جو پاکستان کا نمبر آ رہا ہے وہ ہم آئی گیس 2-3 پہ ہم کہیں پہ یہیں پہ پریویل کر رہے ہیں, آگے اس میں. اور اب جو خطرناک رپورٹ ایک سامنے آئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ ملک میں 55% بچے بھی اس خطرناک مرض کا شکار ہو رہے ہیں. 13 سے 15 سال کے لڑکے اور لڑکیوں میں اس بیماری کی تشخیص ہو رہی ہے, اور پیدائشی طور پر بھی کچھ بچے ایسے ہیں جن میں اس بیماری کے بارے میں پتا چل رہا ہے. طبی ماہرین کہتے ہیں, وہی اشفاق نے جو بات کی کہ غیر معیاری فوڈ, ورزش نہ کرنا, کھیل کے لیے باہر نہیں جانا, گھروں میں بیٹھے رہنا, موبائل فون کا یوز کرنا, یہ جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو رہی ہے. بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جو اس وقت ہمارا لائف سٹائل ہے. بالکل جی. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ماہر امراض اطفال ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طفل بچہ ہوتا ہے, اطفال بچے, تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو ابراہیم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ. تو بھائی یہ مجھے بتائیے کہ یہ ہم اتنی اس پہ بات کرتے ہیں, آئی ایم شیور آپ بھی جہاں جاتے ہوں گے اپنے حلقہ احباب میں آپ بات کرتے ہوں گے, اپنے فرینڈ سرکل میں آپ جا کے یہ بات کرتے ہوں گے کہ بھائی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ٹی وی پہ آپ بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم آگے ہی آگے جاتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ گھریلو ماحول پہلے تو چینج ہوا. اس میں ایک تو ٹائمنگز آف میل, ٹائپس آف میل, ٹائپس آف سلیپ, ٹائپس آف انٹرٹینمنٹ, سب چینج ہو گیا. اب اگر پورے 2 ڈیکیڈز لے لیں یا 1 ڈیکیڈ لے لیں, پورا 360 ڈگری پہ ٹرن ہو گیا. اب اگر ہم پہلے آتے ہیں ہم لائف سٹائل پہ, تو لائف سٹائل ہماری ہو گئی انٹرٹینمنٹ, فون ہو گئے, ایکسرسائز ختم ہو گئی, واک ختم ہو گئی. پھر آ جاتے ہیں ہم دوسرے لائف سٹائل پہ, سلیپ پہ. ہماری سلیپ سائیکل جو ہے وہ رات کے 2 بجے ہو گئی. پہلے ہوتی تھی 10 بجے, 11 بجے, میکسیمم 12 بجے, کیونکہ ہمارا جو کورٹیزول لیول ہے وہ 12 بجے کے بعد کنورٹ ہوتا ہے. اور کورٹیزول انسولین لیول جو ہے یہ پورا جو ہے آپ کے ڈائبٹیز پہ شمار ہوتا ہے. جتنی آپ کی سلیپ لیک ہوگی, جتنی آپ کی سلیپ ڈسٹربڈ ہوگی, اوبیسٹی بڑھے گی. آپ کے کھانے کا جو ڈائجیشن سسٹم ہے وہ پورا خراب ہو جائے گا. اکثر لوگ تو لیٹ اٹھتے بھی ہیں تو وہ تو سو بھی 9-10 آف کورس. تو آپ کا پورا لائف سٹائل ہی چینج ہو گیا. ارلی مارننگ ٹو رائز, ارلی مارننگ کی دھوپ لینا, ارلی مارننگ کی واک کرنا. لوگ شام میں واک کرتے ہیں, واک ہمیشہ صبح ارلی مارننگ کرنی چاہیے. بیسٹ ٹائمنگ از 11-10, جب سورج کی کرنیں 290 to 360 ڈگری نینو میٹرز پہ آتی ہیں, تب آپ کا پورا
باڈی کے اندر ایک انڈکشن ہوتا ہے ریز کا. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ہماری لائف سٹائل پہ. دوسری لائف سٹائل آتی ہے فوڈ, پروسیس فوڈ, MSG, THBQ. ڈائٹ میں زیادہ تر فرائز, تلی ہوئی چیزیں, یہ ساری چیزیں. پھر بیڈ کاربس, گڈ کاربس کو چھوڑ کے ہم بیڈ کاربس پہ چلے آتے ہیں. ساری چیزیں, سارے جتنی بھی فرائز, سب سے پہلے تو ہمارا گلوٹن. سیکنڈلی جو آلو ہم کھا رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ بچے جو کیا کھاتے ہیں, آلو کھاتے ہیں, اور وہ بھی اور اڈلٹ بھی وہی کھا رہے ہوتے ہیں. نوڈلس سب سے زیادہ ہے. اب اس میں سب سے زیادہ پریزرویٹوز ہیں. پریزرویٹو جہاں کنورٹ ہوتے ہیں, جو اب کاربس کنورٹ ہوں گے آپ کے بیڈ کاربس میں کنورٹ ہو کے وہ شوگر میں کنورٹ ہو جائیں گے, تو اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے آپ کی شوگر لیول. اس کے ساتھ کولیسٹرول بڑھتا ہے, اس کے ساتھ ساری بیماریاں آپ کے ساتھ آتی ہیں. اس کے ساتھ ہارٹ کی ڈیزیزیں شروع ہو جاتی ہیں, جس میں ایتھیروسکلروسس ہونے کے بعد آپ کی ساری جو ہارٹ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچوں میں یا بڑوں میں پہلے تو یہ بتائیے, جو رپورٹ آئی کہ 55% بچے اس سے متاثر ہوئے, جن کی ایج گروپ بتائی جائے تقریباً 14-15 سال. Of course, جی آف کورس, یہ آل از بیکاز آف اور پوری ہیلدی لائف سٹائل سے ہم نے ان ہیلدی لائف سٹائل پہ چلے گئے. اور زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں نا, 70% لوگ اسی لائف سٹائل پہ چل رہے ہیں. صبح ناشتہ بچے کرتے نہیں. آپ کو پتا ہے سب سے امپورٹنٹ میل آف دا ڈے از بریک فاسٹ. سب سے زیادہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور جنک کھاتے ہیں, اور رات کا کھانا کھاتے ہیں. رات کے 2 بجے اٹھ کے بچہ کھانا کھا رہا ہے, باہر سے منگوا رہا ہے. ساری پریزرویٹو والی چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں. سیکنڈلی اوبیسٹی اتنی بڑھے جا رہی ہے, آپ دیکھیں آل اوور دا ورلڈ بڑھے جا رہی ہے, اور ساتھ میں ہمارے ملک میں بھی بڑھے جا رہی ہے. اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے انسولین فیکٹرز, چھوٹے چھوٹے بچوں 12-12 سال 10-10 سال کے بچوں کا انسولین فیکٹر بڑھ رہا ہے, تھائرائیڈ فیکٹرز بڑھ رہے ہیں, سیلیک ڈیزیز بڑھتی جا رہی ہے. بچوں میں اس کی تشخیص کیسے ہو کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو جب بچہ ایک آتا ہے اوبیسٹی کے ساتھ آتا ہے, آپ کا ویٹ بڑھا ہوا ہے, نیک کے پیچھے آپ کی اگر گردن کالی ہو رہی ہے, اور آپ کی سانس پھولے جا رہی ہے, آپ کی اوبیسٹی کے سارے سائنز آ رہے ہیں, تو گو فار اے گڈ پیڈیاٹریشین یا گڈ فزیشین کے پاس جائیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی چیزیں کیا ہو رہی ہیں. مطلب یہ اسکن آپ کی یہ آف کورس ایتھیروسکلروسس کہتے ہیں. یہ پیچھے والی اسکن جو ہے کالی ہونا شروع ہوتی ہے, یہاں اسکن کالی ہو جاتی ہے, یہاں اسکن کالی ہو جاتی ہے. یہ سائنز ہوتے ہیں, یہ سائنز ہوتے ہیں کہ انسولین آپ کا بڑھ رہا ہے وتھ اوبیسٹی, مطلب موٹاپا آپ کا آ رہا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے. تو اس میں انسولین فیکٹر کرائیں گے, آپ کو زیادہ تر انسولین فیکٹر زیادہ ملے گا. یہ صرف بچوں میں نہیں, اڈلٹ میں بھی. لیکن یہ اکثر جن کو سویٹنگ کا ایشو ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے. سویٹنگ از ایسوسیٹڈ موسٹ آف دا ایسوسیٹڈ وتھ نارملی یا پھر تھائرائیڈ کی ڈیزیز کے ساتھ, وہ زیادہ تر اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ. لیکن ہمارا ایک جین ہے جس کو کہتے ہیں HLA-DQ8, اس میں تھائرائیڈ, سیلیک اور ڈائبٹیز ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ ایک ساتھ مکس ہو کے کہیں نہ کہیں وہ آ جاتی ہے. تو جہاں تھائرائیڈ ہوگا وہاں ڈائبٹیز ہوگی, جہاں نہیں ہوگا وہاں پہ سیلیک ڈیزیز ہوگی. یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پہ گردن, زیادہ تر گردن کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ڈارک اسپاٹس آ رہے ہوتے ہیں اوبیسٹی والے پیشنٹ میں. اس میں انسولین لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے, اور انسولین کو فوراً ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ آپ کا HbA1c بھی بڑھے گا, جو شوگر لیول کو کنٹرول کے لیے کیا جاتا ہے, یا پھر شوگر لیول بڑھ جائے گی. اسٹل اگر ہم پہلے سے ہی اپنی ہیلدی لائف سٹائل کو مینٹین رکھیں گے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ چیزیں آپ کی خراب ہوتی ہیں. آف کورس جینیٹیکلی ایک بیماریاں الگ بھی ہیں کہ جینیٹکس میں بھی آتی ہیں, بٹ جینیٹکس کو بھی آپ بہت اچھا بہتر مینیج کر سکتے ہیں. مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ جینیٹکس کو مینیج کرنے کی جب بات کر رہے ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ والدین میں اگر لیٹس سے کہ دے آر ڈائبٹکس, ٹھیک ہے, اس کے بعد بچوں میں اور خاص طور پر ایڈلٹس میں کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں آنا ہے؟ 70 to 80% بچوں میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں. بٹ میں نے کہا ایٹ واٹ ایج, 12, 13, 14, 15, 18, 20, کسی بھی ایج میں آ سکتا ہے. اب جب ایک جوویلائن ڈائبٹیز ہے, ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے, اور ایک ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے. ڈائبٹیز ٹائپ 1 کی جو بات ہے وہ تو جوویلائن ہے, وہ تو کبھی بھی اچانک جو ہے ایک بچے کی سڈنلی اپیئر ہوگا, یا تو انٹینسو کیئر میں یا ER میں یا ایمرجنسی میں, جب آپ کے شوگر لیول اچانک آپ کو کبھی بھی نہیں پتا, اور اچانک جو ہے آپ کی ڈائبٹیز جو ہے 400-500 پہ آ گئی, اور سڈنلی بچے کو بریدنگ ایشوز ہو گئے. ایک یہ بہت بڑی مس کنفیوژنز ہوتی ہیں. اب جب ایمرجنسی یا انٹینسو کیئر میں جاتے ہیں, یا بہت سارے علاقوں میں جو رورل ایریا ہیں, یا پھر ایسے اور ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں جہاں جس کو تشخیص ہی نہیں ہے کہ یہ ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس کے ساتھ آ گیا ہے, جس کو جویلین ڈائبٹیز ٹائپ 1 میں شمار کیا جاتا ہے, اور سم ٹائمز وہ بہت کریٹیکل ہوتا ہے. اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, اس میں ہائپر وینٹیلیشن ہوتی ہے, جس میں بچہ بہت زور زور سے سانس لیتا ہے. اس میں لگتا ہے کہ یہ نمونیا یا استما کا شکار ہے, اور اس پہ نیوبلائزیشن چل رہی ہوتی ہے.
بہت سارے they don't even check for the they don't even check for the sugar levels. تو پہلے جب بھی ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ آتا ہے اور ہائپر وینٹیلیٹ کر رہا ہے, آف کورس آپ ایکس رے کراتے ہیں, استما کو بھی دیکھتے ہیں, نمونیا کو بھی دیکھتے ہیں, پر شوگر لیول ضرور چیک کریں. اگر وہ ڈی کے ہے تو آپ کو اسپیشل کیئر میں ہی رکھ کے اس کو ٹریٹ مجھے یہ بتائیں کہ اور جیولین ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہی ہوتی ہے سڈنلی. تو اچھا یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ پھر ہائپر وینٹیلیشن کے ساتھ جب جاتا ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ہارٹ ریٹ بھی تو اسپائکڈ ہوتا ہوگا. آف کورس وہ ساری چیزیں ایک ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. ساتھ میں دوسرا ایک فیکٹر آتا ہے کہ ایک بچہ جس کو ڈائبٹیز شروع ہونے والی ہے, اوبیسٹی کی وجہ سے, موٹاپے کی وجہ سے, یا پھر اچانک جو ہے انسان دبلا ہونا شروع ہوتا ہے اور یورینیشن زیادہ ہو جاتی ہے, اس کو پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے, تو آف کورس وہ بھی ایک کیلکولیشن میں آ جاتا ہے کہ یہ ڈائبٹیز کی طرف تو نہیں جا رہا, یا کئی دفعہ وہ ہائپر تھائرائیڈزم کی طرف تو نہیں جا رہا. کریں کیا کنٹرول کیسے کریں؟ دیکھیں کچھ کنٹرولنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, کچھ تو آپ کے اندر ہی جینیٹکس میں ہی پینکریاس میں کچھ پرابلمز ہوتے ہیں, یا پینکریاس کے شوگر لیولز میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کے وہاں کے انزائم فیکٹر جو ہے وہ آپ کو خراب کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے انسولین لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے سوری, اور شوگر لیول اوپر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو کنٹرولنگ پاور دیکھیں, جب بھی آپ کی انسولین لیول آگے پیچھے ہوا, آپ نے انسولین لینا ہے یا پھر ٹیبلٹس پہ آپ کو شوگر لیول کو کم کرنا ہے, مگر کنٹرولنگ آف ڈائٹ, ہیلدی لائف اسٹائل, اور ساتھ میں آپ کی جو ساری جو کنٹرولنگ آف فوڈ ہے اور سلیپ ہے, بہت امپورٹنٹلی آپ کو اس کو مینیج کرنا ہے. بالکل بالکل, یہ وہ کی فیکٹرز ہیں جس کو آپ کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرنا ہوگا ونس اگین, ورنہ تو جی جس طریقے سے تعداد سامنے آ رہی ہے پاکستان میں شوگر پیشنٹ کی کہ اب بچوں میں بھی اس کی تشخیص ہو رہی ہے, دس از الارمنگ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ابراہیم یوسف, اور بہت ویلیوبل انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. آپ خیال رکھیں اپنی ڈائٹ کا, اور اپنے ہیلدی لائف سٹائل کو اپنانے کی کوشش کریں. تھوڑی شروع میں آپ کو دقت ہوگی, لیکن جیسے جیسے آپ اس اپنے گول سیٹ کرتے جائیں گے, چھوٹے چھوٹے آپ ان گولز کو اچیو کرتے جائیں گے, آپ بہتر لائف سٹائل کی طرف آگے بڑھتے جائیں گے. اپنا سلیپ پیٹرن درست کر لیں, ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز, واک کریں, دن میں واک کرنے کی کوشش کریں, ڈے ٹائم یوٹیلائز کریں, سن لائٹ یوٹیلائز کریں, اور سورج سے بھاگے نہیں. تھوڑا سا ٹائم ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ بڑی ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اپنی فٹنس کا اور فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی تو آپ کی کافی چیزیں, کافی مسائل جو ہیں وہ حل نہ بھی ہوئے تو مینج ضرور ہو جائیں گے. اب ذرا آپ کو ہم شیئر کر دیتے ہیں, ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے بڑی خبر آ گئی ہے. سندھ اور کے پی میں سیلاب سے تباہ شدہ اسکولز کی بحالی اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے فنڈ منظور کر لیا گیا ہے, اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے 65 کروڑ 88 لاکھ ڈالر فنڈز کی منظوری دے دی. اے ڈی بی حکام کے مطابق فنڈ سے 2022 کی مہنگائی اور سپر فلڈ کے اثرات سے نکلنے میں مدد ملے گی. 30 کروڑ ڈالر وسائل کو متحرک کرنے اور استعمال کو بہتر کرنے میں مدد دیں گے. سندھ سیکنڈری ایجوکیشن امپروومنٹ منصوبے کو 27.5 کروڑ ڈالر ملیں گے. سیلاب سے تباہ شدہ 1600 اسکولز کی تعمیر نو میں مدد ملے گی. سندھ کو 8 لاکھ ڈالر تکنیکی گرانٹ فراہم کی جائے گی, جس سے اسکولز کی تعمیر نو منصوبے کی نگرانی کی جائے گی, اور کے پی فوڈ سیکیورٹی سپورٹ پروجیکٹ کے لیے 8 کروڑ ڈالر دیے جائیں گے. جاپان فنڈ سے کے پی میں خواتین کاشتکاروں کو 30 لاکھ ڈالر ملیں گے. اچھا جی, یہاں پر ایک خبر آپ تک پہنچائیں گے اسلام آباد سے کہ ملک کے مختلف حلقوں کی حلقہ بندیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہیں. عدالت نے حافظ آباد کی حلقہ بندیوں سے متعلق ریکارڈ آج دوپہر 1:30 بجے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو حسین احمد چودھری سے مزید جان لیتے ہیں, بتائیے گا حسین چودھری. جی دیکھیں, ملک کے مختلف کی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیاں جو ہے وہ نئی بنائی گئی تھی, لیکن آج حافظ آباد سے متعلق جو حلقہ بندیاں تھیں وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی ہیں, اور سینئر وکیل اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر احسن بون جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے. تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے جو وکیل پیش ہوئے تو عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اسپیشل میسنجر کے ذریعے بلایا گیا تھا. کون پیش ہوا ہے؟ وکیل نے کہا کہ میں اس کیس میں نہیں آیا, میں کسی اور کیس میں بیٹھا ہوا تھا, ہمیں اس کیس میں نوٹس نہیں ہے, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ لوگوں کو فرسٹریٹ نہ کریں اور حلقہ بندیوں سے متعلق جو بھی کرنا ہے فوری طور پر کریں, کیونکہ یہ ایسے کیسز ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیس چھٹیوں کے بعد سنے گی, کیونکہ آگے الیکشن آنا ہے اور الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول بھی جاری کرنا ہے, اور لوگوں کو فرسٹریٹ نہ کریں اور فوری طور پر یہ تمام مسئلہ جو حلقہ بندیوں کا ہے وہ حل کریں. عدالت نے حافظ آباد سے متعلق جو کیس تھا وہ 1:30 بجے تک وقفہ کیا ہے, اور 1:30 بجے تک تمام ریکارڈ جو ہے وہ حافظ آباد کی حلقہ بندیوں سے متعلق طلب کر لیا ہے, اور سماعت میں 1:30 بجے تک وقفہ کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حسین چودھری.
اور اب ایک بریک کے بعد آئیں گے. خبر بھی آپ تک پہنچاتے چلیں کہ توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے یہ فیصلہ سنایا ہے اور یہ فیصلہ 13 ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا. تو حسین احمد چودھری سے مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں, بتائیے گا. یہ توشہ خانہ کا فیصلہ تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈی سیٹ کیا تھا, اور یہ 21 اکتوبر 2022 کو یہ فیصلہ سنایا گیا تھا, اور میاں والی کی جو نشست تھی اس سے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا. اس کے خلاف انہوں نے ہائی کورٹ سے اپیل کی تھی, لیکن ساتھ ساتھ ایک اپیل انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے چونکہ اس پر 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیا تھا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ یہ سنگل بینچ میں چل رہا تھا, تو چیئرمین پی ٹی آئی یہ چاہتے تھے کہ یہاں سے درخواست واپس لے کر لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چلانا چاہتے تھے, لیکن آج ان کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چلے گا. اور جو توشہ خانہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کو نائل کیا گیا تھا اور ڈی سیٹ کیا گیا تھا اور معاملہ سیشن کورٹ کو بھیجا گیا تھا, اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ ہی سنے گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سنے گی. چیئرمین پی ٹی آئی یہ چاہتے تھے کہ یہاں سے درخواست واپس ہو جاتی اور وہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کو پرسو کرتے. جی چلیں جی, تھینک یو سو مچ حسین احمد چودھری. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے راولپنڈی میں جنرل ہاسپٹل, جس کو بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کہا جاتا ہے, وہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر 10 ماہ کی بچی دم توڑ گئی. اب کیا تھی یہ مجرمانہ غفلت تھی. وہاں پر رش کے بارے میں کہا جا رہا ہے, تو اگر رش ہے تو اٹ مینس کہ جو سہولیات ہیں وہ ناکافی ہیں, لیکن دوسری جانب احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ جی سہولیات بھی پوری ہیں. اگر سہولیات پوری ہیں تو پھر یہ بچی کی جان کیسے گئی؟ تو یہ ذرا بتائیے گا بابر کہ یہ غفلت کس کی تھی, اب تک کیا سامنے آیا ہے؟ دیکھیں جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو گزشتہ 4 روز میں تقریباً 6 بچے جو ہیں مختلف اوقات میں اسپیڈز وارڈز میں ایکسپائر ہوئے, دم توڑ گئے ہیں. پھر ماں باپ کے 6 بچے جو ہیں اس وارڈز میں دم توڑ گئے. پھر جو ڈاکٹر ہے وہ بتا رہا ہے ساری صورتحال اس نے کلیئر کر دی ہے کہ ہمیں ان صورتحال کا سامنا ہے. وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد میڈیا میں آتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہی مدر الزام ہے, اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا, اس کے خلاف انکوائری ہیلڈ کر دی گئی. جو بچی گزشتہ روز دم توڑ گئی, جو جب آگ ہوئی, اس کے بارے میں یہ تھا کہ پہلے تو کہا تھا کہ سہولیات نہیں, آکسیجن نہیں ملی. اب کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے سے اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ پہلے وہ واک اینڈ سے آئی پیمز میں یہاں سے لائے گی تو آلریڈی کریٹیکل تھی, وینٹ پہ ڈالا گیا تو اس میں وہ آخری سانسوں پہ تھی, دم توڑ گئی. تو اس سارے صورتحال کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 4 روز میں 6 بچے ایکسپائر ہوئے ہیں. اس بچی کی کنڈیشن الگ بتائی جا رہی ہے, باقی بچوں کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں یہ فیسلٹی دی گئی جو ریکوائرڈ تھی وہاں پر؟ دیکھیں اگر اس ساری صورتحال کو ماں باپ کو الگ سے رکھ کے چھوڑ دیں, ان سے بیان نہ لیں, تو ڈاکٹر جو بتا رہا ہے کہ ہم مجبور ہیں اوپر جا کے بات کریں, تو وہ صورتحال تو ساری کلیئر ہوتی ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے. کہ ان کے پاس فیسلٹیز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں ان کے مطابق, یا تو پھر صورتحال ہے کہ اوورڈ برڈن ہوا ہے. تو اس کے اوپر ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا گیا, انکوائری کا حکم دیا گیا اور کہا گیا, اور یہاں پہ آج صورتحال بہتر لگ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز کے اندر ان وارڈز کا وزٹ کریں تو آپ حیرت طور پر حیران ہونے کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ڈاکٹر جو ہیں, ان کے پاس جو عملہ ہے, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, یہ مینج کیسے کر رہا ہوگا؟ ان کو تو بہت زیادہ مینٹلی طور پہ یہ ایک طرح سے ٹارچر میں ہوں گے کہ یار سب کو مینج کرنا ہے. پھر اسی دوران یہ جو ہے مس مینجمنٹ ہوتی ہے اور اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے کہ ہاسپٹل کے اندر آکسیجن, سہولیات اور اٹینڈ نہ کرنا, ادویات نہ ہونا, اور یہ صورتحال سامنے آئی اور اس کے اوپر نوٹس لیا گیا سی ایم پنجاب کی جانب سے. چل یہ تو کمیٹی بنی, ویسے تھینک سو مچ بابر. یہ ڈاکٹرز کے ہی خلاف بنی ہے اور یقیناً وہ ڈاکٹر جن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جی کہیں گے بھائی آپ نے اب یہ جو ہنگامی دورے ہو رہے ہیں نا, کہیں پتہ چلے اب نئی قانون کی یہاں پر موبائل کیمرے سے ویڈیو بنانا, تصویر بنانا منع ہے, کیونکہ سخت جرم ہے, کیونکہ آپ نے ہمیں ایکسپوز کر دیا ہے اور اب ہم اسکیپ گوٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی سے یہ جو ڈاکٹر جس نے یہ بات کی ہے اس کو رگڑا دے سکیں. تو یہ المیہ ہی ہے, افسوسناک صورتحال ہے. اور ایم ایس صاحب کو اس طریقے سے آکسیجن کے جو سلنڈر دکھاتے اس سے پہلے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں آ سکی ہے کہ بھائی ایک بچی جو کہ اس قدر ایمرجنسی میں وہاں پر آئی تھی کہ جس کی جان چلی گئی,
لیکن وہاں پر کوئی اس کو ٹریٹ نہیں کر پایا. تو ڈاکٹر کی بات بھی ایک اہمیت رکھتی ہے, وہ سمجھا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی اس میں قصور نہیں ہے یا کسی ڈاکٹر کا نہیں ہے, یہ انتظامیہ کا معاملہ ہے. لیکن انتظامیہ کو اس وقت بالکل کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے ساری اسپتال میں. ان سے بھی پوچھنا چاہیے, ڈاکٹر سے بھی پوچھیں, اس کمیٹی کو چاہیے کہ وہ دونوں سائڈ سے ورژن لے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچے. خیر اس پر دیکھتے ہیں, اس کا فالو اپ ہم رکھیں گے اور آپ کو اس بارے میں اپڈیٹس بھی ہم دیتے رہیں گے. کل جی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اور ویڈیو آج کل بڑی وائرل ہو جاتی ہے, پتہ ہی چلا جی کہ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں ویڈنگ فوٹو شوٹ ہونے لگا ہے, اور سرکاری رہائش گاہ کو فوٹو شوٹ کرائے پر کرایہ لیا جا رہا ہے, کرائے پر دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. سو کتنے پیسوں میں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن گورنر ہاؤس کو رینٹ کی کیا ضرورت پڑ گئی. اب جی گورنر ہاؤس سے سبزہ دار میں جی 9 بیاتا شوٹ کرا رہے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں 30,000 روپے میں بکنگ ہوئی. اور ترجمان جو گورنر ہاؤس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کسی فلم یا ڈرامے کی شوٹنگ نہیں ہو رہی ہے, یہ ایک شادی کی فوٹو شوٹ کی اجازت ہے. کافی عرصے سے شہری یہاں پر آتے ہیں اور فوٹو شوٹ کراتے ہیں. سو اس کی یہ رینٹ لیتے ہیں. نائس, یہ اچھا ہے نا, سائیڈ بزنس ہے نا, یہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. صدف کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اتنا عوام کے پیسوں سے بنائی سرکاری ہاؤس. اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو پوز دے رہے ہیں, زبردست زبردست بھائی, کیا وہ تو پیسے دے رہے ہیں. ویکھیا سی میں تینوں لے کے گیا سا گورنر ہاؤس, وہ تو پیسے دے رہے ہیں, جو پیسے لے رہے ہیں وہ کس لیے پیسے لے رہے ہیں اگر سرکاری رہائش گاہ ہے. گرم جوشی آپ دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری, یہ اسی وجہ سے ہے. تو چلیں ضیاء الحق صاحب بھی ہمیں جوائن کریں جو کہ چیف پشاور ہیں. بھائی ضیاء الحق, مجھے تو یہ چیز بری نہیں لگی, اچھا ہے پیسہ آ رہا ہے, لیکن یہ سرکاری خزانے میں جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے؟ ویری ٹرینڈی تھنگ, اور یہ ہوتا ہے نارملائز. لیکن اشفاق مجھے سائڈ بزنس پتا چل گیا, ڈیکوریٹ کرتے ہیں کچھ اپنے گھر کے کسی حصے کو اور کرائے پہ دیتے ہیں فوٹو شوٹ کے لیے. 30,000 روپے بنا, وہاں پہ آپ ہی فوٹو شوٹ کریں گے اور کوئی نہیں آئے گا. نہیں, میں یہ ایونٹ آرگنائزر بننے کا سوچ رہی ہوں.